बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों लास्ट वीडियो के बाद आज हम एक और वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। हमारे ब्लॉग के ऊपर ये वीडियो इसका कंटेंट अवेलेबल है और ही हम वीडियो अपलोड करेंगे हमारे व्लॉग के ऊपर। ये वीडियो अवेलेबल होगी। आज जिस कंटेंट को हम कवर करने जा रहे हैं यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा B1 B2 कैटेगरी। B1 B2 बिजनेस और कॉन्फ्रेंसेस और टूरिस्ट को B1 B2 कवर करता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने हमारी वीडियो देखनी है कि यूएस के ऊपर जो अभी रिसेंटली एक इवेंट आ रहा है T20 वर्ल्ड कप, उसके अंदर हमने B1 B2 की बड़ी डिटेल डिस्कशन की हुई है। अच्छा, इसके अंदर ना आज हम जो चीज़ कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा कि हमने इंटरव्यू, यूएस का कोई भी वीज़ा हो तो उसमें आपका इंटरव्यू ज़रूर होता है। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ना हमने 5 टिप्स जो डिवाइस की हैं इनके इंटरव्यूज़ को देखते हुए। अगर हम इस चीज़ को जाके रीड करें कि हमने इसके ऊपर क्या लिखा है और किस तरह ये चीज़, इन चीज़ों को फॉलो करते हुए हमें जो है ना काफ़ी हेल्प आउट हो सकती है वाइल प्रिपरेशन ऑफ वीज़ा, या हम वीज़ा जब इंटरव्यू दे रहे हों तो ये 5 टिप को हम लोग जहन में रखें। अच्छा, अब जैसे ही आप DS-160 फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, फ़ी दे लेते हैं, फिर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट यूएस कॉन्सुलेट की होती है, उसमें आपका जो नियरेस्ट कॉन्सुलेट है आप उसमें जाएं और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो अभी तक आपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें से आपने कुछ के स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिए होते हैं DS-160 के साथ, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो आप साथ लेके जाते हैं। जब आपकी इंटरव्यू की टर्न आती है तो आप ये जो 5 टिप अगर आप अपने जहन में रखें, इसके मुताबिक कुछ डेमो घर में कर लें तो बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और सेकेंडली आपके वीज़ा इंटरव्यू के सक्सेस के ब्राइट चांसेस हो जाएंगे। अब वो जो 5 टिप्स हैं हमारी तरफ से, उसमें सबसे पहली टिप है स्ट्रॉन्ग टाई। अगली जो स्टेप है मनी टू कवर एक्सपेंस, क्लियर इटिनरी, यूएस रिलेशनशिप और पर्सनल बिलोंगिंग्स। अच्छा, अब हम इन 5 को कवर करते हैं ये है क्या, ताकि हमें समझ आ सके हम उसके मुताबिक जो है अपना इंटरव्यू प्रिपेयर करें। स्ट्रॉन्ग टाइज क्या होती है? स्ट्रॉन्ग टाइज जो होती है ये एक पहला सवाल होता है जो काउंसलर या वीज़ा इंटरव्यूअर के ज़हन में होता है। वो ये चीज़ देखना चाह रहा है कि ये जो भी इंटरव्यू देने आया है मेरे सामने, इस कैंडिडेट के वापस आने के कितने चांस हैं, अपने होम कंट्री के साथ ये कितना अटैच है। अच्छा, अब ये तो हमें समझ आती है कि होम कंट्री के साथ अटैचमेंट होगी तो वापस आएगा, वरना उसके चांसेस नहीं हैं वापस आने के। इस चीज़ को आपने अपने वर्ड्स में, अपनी दलील के अंदर आपने प्रूफ कर दिया आपने, तो आप समझें कि 80% अपने मामलात में से निकल गए। इंटरव्यू जो है वो आपका 80% क्लियर हो गया, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा शक व शुबात ये किए जाते हैं कि यूएस जाने वाला रिटर्न नहीं होगा। अब उस सिलसिले में हमारी जो स्ट्रॉन्ग टाइज हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर अदा करती हैं, और यूएस के अंदर जो भी कंडीशन लगाई जाती है वो सबसे जो मेजर कंडीशन लगती है, मेरे ख्याल में आउट ऑफ 100 80 to 85 जो रिजेक्शन रेशियो है वो स्ट्रॉन्ग टाइज की वजह से वो लोग लिख के भेज देते हैं। अब स्ट्रॉन्ग टाइज हम बना किस तरह सकते हैं? सबसे पहले हमें ये वर्डिक्ट देना है कि जी मैं क्या करता हूँ पाकिस्तान में, या मैं इंडिया में क्या करता हूँ, या मैं अबू धाबी या दुबई में क्या करता हूँ। उसकी टाइज मुझे किस तरह प्रूव करनी है, मैं करता क्या हूँ, ताकि मुझे ये मेरे इंटरव्यूअर को ये पता लग सके कि जो वीज़ा इंटरव्यू लेने वाला है कि भाई मैं अगर अच्छी जॉब कर रहा हूँ तो अल्टीमेटली मैं अपनी जॉब को ठोकर नहीं मारूंगा। मैं अगर अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ तो अल्टीमेटली मैं अपना बिजनेस या अपनी इन्वेस्टमेंट छोड़ के यूएस में सेटल नहीं होना चाहूँगा। अच्छा, अब यहाँ हमें एक चीज़ नज़र आती है कि अगर हमारी गुड इन्वेस्टमेंट इन लोकल कंट्री हो तो एक स्ट्रॉन्ग टाई का एक जो है ना हमारे पास ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसको हम उसके सामने प्रेजेंट करके अब बिलीव करवा सकते हैं कि वी हैव गुड स्ट्रॉन्ग टाइज।
اچھا، اس کیس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو فیملی ہے اگر وہ ساری پاکستان یا انڈیا یا ابوظہبی یا بنگلہ دیش یا نیپال میں ہے اور آپ انٹرویو دے رہے ہیں اور آپ اپنی فیملی کی بیس کے اوپر اسٹرانگ ٹائپ پروف کرنا چاہیں تو وہ مانی نہیں جاتی، کیونکہ اگر ایک لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو اس کے بارے میں کینڈیڈیٹ جو ہے اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ شاید ارننگ کرنے جائے. اور جیسے یو ایس ویزا ایلوکیٹ کرتا ہے، پہلے 5 سالوں کا ویزا ایلوکیٹ کرتا تھا، اب 10 سالوں کا کرنا شروع کر دیا. 10 سالوں کا ہوتا ہے تو B1 B2 اس کے اندر آپ 6 منتھ کے لیے وہاں رہ سکتے ہیں ود ون وزٹ، اور اس کے بعد آؤٹ ہو کے دوبارہ ان ہو تو پھر 6 منتھ رہ سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے، اور وہاں پھر پیٹی ورک کر کے آپ پیسے ارن کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یو ایس کے لیے یہ بڑا ایک کریٹیکل فیکٹر ہو جاتا ہے اسٹرانگ ٹائز کا. اب فیملی اکیلی نہیں ریزن ہو سکتی ہے. اچھا، اب اس کے اندر ہمارے پاس اور کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ ایک میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے نام پہ چند ایک پراپرٹیز ہیں، ان کے کاغذات ضرور رکھیں اپنے ساتھ انٹرویو میں. کاغذات سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کے نام پہ جو ہیں ان کی رجسٹری ہو سکتی ہے، اس کا ٹرانسفر لیٹر ہو سکتا ہے، واٹس ایور جو اس سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹ ہے نا، وہ آپ نے ضرور رکھنے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ کی انکم اچھی ہے، اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے جاب کے علاوہ، تو آپ کی وہ جو کمپنی کا کانٹریکٹ لیٹر ہے وہ ضرور رکھیں. اگر آپ سیلری کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کے پاس چاہیے کہ آپ بزنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی بنا پہ آپ یہ بتا سکیں کہ میرا جو اس کنٹری میں نا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے. انٹرسٹ انٹیکٹ رکھ کے آپ تو آپ 80% جو ہے نا ویزا حاصل کر گئے. اب اس کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے ہماری وہ ہے منی ٹو کور ایکسپینس. اچھا، جب اسٹرانگ ٹائز والے کھاتے سے نکلتے ہیں تو جو نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں منی ٹو کور ایکسپینس، یہ آپ کی بڑی کریٹیکل بن جاتی ہے. کیوں؟ دیکھیں، آپ 80% تو جو ویزا انٹرویور کا نا دماغ اگر جیت گئے ہیں اسٹرانگ ٹائز میں، تو اب اگلا سٹیپ وہ پوچھے گا کہ اچھا تم جا رہے ہو، تم پاکستان واپس آ جاؤ گے یا انڈیا واپس آ جاؤ گے، تو اب تمہارا اگلا پلان کیا ہے؟ تمہارے پاس پیسے ہیں، تم اسے سپورٹ کر سکتے ہو اس وزٹ کو. تو وہاں اب جو ہے نا صرف یہ چیز میں دکھانی ہے کہ میرے پاس اتنا فائنینشیل مینز ہے کہ میں اسے پروف کر دوں، اسے اپنے ٹرپ کو سپورٹ کر سکوں. اس کے اندر ٹیکس ریٹرن، فائنینشیل مینز دکھایا جا سکتا ہے، لیکن سب سے کریٹیکل جو فائنینشیل مینز ہوتا ہے وہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اور بینک سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ آپ کی ریسنٹ ہو، اس کے اندر فنڈز پڑے ہوں، اس کے اندر اچھی ٹرانزیکشن ہوئی ہوں، تو وہ خود ہی اس چیز کو کیٹر کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے پاس فنڈز ہیں. اینڈ دین یو سمپلی سے میرے پاس $25,000 ہے، مطلب جو کہ میری ٹیکس ریٹرن میں بھی ہے اور یہاں بھی میرے پاس انف کیش ہے کہ میں اسے سپورٹ کر سکوں. ٹھیک ہے، تو اس سے اگلا جو ٹپ ہے ہماری انٹرویو کے لیے وہ ہے کلیئر اٹرنری. چاہیے کلیئر اٹرنری جو ہوتی ہے نا، یہاں اب 2 چیزوں پہ آپ چلے گئے تو جیسے آپ اسٹرانگ ٹائز اور بزنس مین یا ایکسپانس کو کور کرتے جائیں گے، کلیئر اٹرنری پھر آپ اسے آپ کے ہیڈ میں یہ بڑا کلیئر ہو کہ آپ 15 جولائی کو جا رہے ہیں اور 25 جولائی کو واپس آ رہے ہیں. آپ نے یہاں 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 جانا ہے اور یہ جو ہے نا آپ کا پلان ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ جی آپ کب جا رہے ہیں، تو آپ یو کین سمپلی سے 15 جولائی، پلاننگ ٹو وزٹ آن 15 جولائی. کب واپس آ رہے ہیں، اس کو کس اسٹیٹ میں جا رہے ہیں، اس اسٹیٹ میں جا رہے ہیں. اور وہاں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، ایک اگر آپ ایونٹ، ٹریڈ شو یا کوئی کرکٹ میچ دیکھنے جا رہے ہیں تو آپ کلیئر کٹ اسے بتا سکیں اور وہ آپ کے اسکیجول کا حصہ ہو. اچھا، جو چوتھی ٹپ ہے وہ ہے ریلیشن شپ ان یو ایس. اچھا، یہ تھوڑی سی نیگیٹو ہو جاتی ہے ان کیس کہ میرا اگر کوئی ریلیشن شپ ہے اور اسٹرانگ ٹائز میں تھوڑا سا ویک ہوں، تو ان دونوں کو ملا کے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جی اس کا تو یہ تو آلریڈی ان یو ایس میں کوئی فرینڈ ہے یا اس کا فیملی ممبر ہے، تو دین اس کا پلان یہی ہوگا کہ یہ وہاں جا کے امیگریشن یا لائر کی مدد لے کے اپنا پروسیس چلائے. تو اس سے یہاں بڑی کریٹیکلٹی اس لحاظ سے بن جاتی ہے کہ آپ نے جو ہے نا کس طرح پروف کرنا ہے کہ جو آپ کا ریلیشن شپ ہے اس کو آپ وزٹ کریں گے نہیں کریں گے. اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے.
اچھا یاد رکھیے گا اس چیز کو نیگیٹو اس سینس میں نہ لیں کہ بھئی آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ کسی کو ہائڈ کرنا، انفارمیشن ہائڈ نہیں کرنی. اگر آپ کا کوئی جو ہے نا بیٹی یا کزن یو ایس میں ہے تو یو ایس کی ٹیم کے پاس نا ڈیٹا کافی سفیشینٹ ہوتا ہے. جب ہمارے وہ انفارمیشن گیٹ کرتے ہیں وہ ڈیٹا نکل آتا ہے ان کے پاس، جس میں وہ سیکیورٹی چیکس اور بعد میں ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے اسے ڈکلائن کرتے ہیں. لیکن انٹرویو کے لیول تک جو ہے نا وہ اس میں اگر آپ کا کوئی مطلب کزن ہے تو آپ اسے بتائیں کہ یار مائی ون آف دی کزن از لیونگ ان یو ایس، پر وہ کس اسٹیٹ میں ہے وہ آپ کو کلیئر کرنا کہ وہ اس اسٹیٹ میں ہے تو میں اس اسٹیٹ میں جا رہا ہوں، تو مطلب وہ میرا ایسا پلان نہیں ہے کہ اسے وزٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اگر آپ نے اچھی اسٹرانگ ٹائز کو کلیئر کٹ کیا ہوگا تو الٹیمیٹلی اسے پتا ہوگا کہ اس نے واپس تو آنا ہے، اور یہ اگر ریلیشن شپ ہے تو اس نے بتایا ہے، میرے سے جھوٹ نہیں بولا، اور جو ہے نا یہ واپس ٹریول کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں آپ نے تھوڑا سا اس لحاظ سے بڑے نپے تلے انداز میں بتانا ہے. یاد رکھیے گا جتنا بھی ایمبیسی کسی کا بھی انٹرویو ہے اپنے اسے شارٹ رکھنا ہے، کم ورڈز میں باتیں کرنی ہے، زیادہ گپے نہیں ہانکنی، زیادہ اپنے آپ کو شو نہیں کرنا، انٹرسٹ نہیں شو کرنا کہ بھائی میرے لیے یہ کوئی لاسٹ چوائس ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ ٹھیک ہے چوائس ہوتی ہے کہ آپ اس کو جا رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں وہ جیت جائیں آپ انٹرویو، لیکن یہ ہے کہ مطلب اگر اف یو شو دیٹ کہ جی آپ کی نیڈ ہے یہ، تو وہ اس میں پھر نا بہت زیادہ آپ کو پوچھیں گے کہ بھئی آپ کی نیڈ ہے تو پھر آپ اپنے کزن کو کیوں نہیں ملنے جا رہے، وائی یو ناٹ گوئنگ دیئر، تو پھر وہ اس طرح کے سوالوں میں پڑ جاتے ہیں. تو یہاں آپ کو یہ جسٹیفائی کرنا ہے کہ if there is a relation then you should be very smart and sleek within short answer کہ میں جو ہے نا اس کو ملنے جاؤں گا. تو اسے آپ کلیئر بتائیں کہ یار I have to go there بیسیکلی یہ پرابلم یا یہ اس وجہ سے میں جاؤں گا for 2-3 days and then I will be back. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو اگلی ٹپ ہے وہ ہے پانچویں ٹپ اور آخری ٹپ ہے ہماری اس یو ایس B1 B2 ویزا کے لحاظ سے، پرسنل بلانگنگ. جو انٹرویور ہوتا ہے نا وہ آپ کی پرسنل بلانگنگ چیک کر سکتا ہے. آپ سے مانگے کہ آپ کا موبائل کیا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے تو فینڈ نہیں ہونا. ٹھیک ہے، آپ کا لیپ ٹاپ ہے تو آپ کہیں یار میرے پاس کوئی ڈیوائس ہے تو آپ اس سے دے سکتے ہیں، یوزلی آپ کے پاس ہوتا نہیں. پرسنل بلانگنگ کہاں کام آتی ہے، یہ آپ کو کسٹم کلیئرنس جب یو ایس میں آپ کرا رہے ہوتے ہیں نا تو اس ٹائم آپ کی یہ جو چیز ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. اور ایٹ ٹائم آف انٹرویو تو وہ باہر آپ سے رکھ لیتے ہیں اور اندر جاتے ہیں تو آپ کے پاس یہ نہیں ہوتا. لیکن پرسنل بلانگنگ آپ نے کوئی چیز، کوئی ایسی چیز نوٹ کی ہو جو کہ آپ کا یا کوئی آپ کے ڈاکومنٹس میں ہو، تو وہ آپ نے بڑی کلیئر کٹ اس کے اندر یہ نہ شو ہو رہا ہو کہ بھئی آپ نے کوئی اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی ہوم کنٹری یا اینٹی مطلب اس کے اندر آپ نے کوئی ایسی ڈسکشن ہو یا لانگ سٹے کی کوئی ڈسکشن ہو، تو وہ آپ نے بڑا خیال کرنا ہے یو ایس جب کسٹم کلیئرنس کرنی ہو. تو یہ جتنی بھی چیزیں میں کور کرنے گیا، پانچوں چیزیں، یہ ایک تو انٹرویو، اور کسی بھی جگہ پہ آپ نے جب کسٹم کلیئرنس کے ٹائم پہ انٹرویو دینا، ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں امیگریشن انٹرویو، اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے نا ویزا کے لیے جب انٹرویو دینا ہے، تو یہ تمام چیزوں کو آپ نے بڑی غور سے اپنے ذہن میں رکھ کے جانا ہے اور کانفیڈنٹ سے جائیں، ویل ڈریس ہو کے جائیں، اور مطلب یہ ہو کہ بھئی یہ کوئی لاسٹ وینیو نہیں ہے. اور اگر یو ایس ویزا دے دے گا تو ویل اینڈ گڈ، نہیں دے گا تو ٹھیک ہے، میں مطلب کوئی مسئلہ نہیں، میری زندگی میں کون سا فرق پڑنے والا ہے. تو بس اس چیز کو اور ذہن میں رکھیں، اور باقی اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ. اگر آپ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو آپ کا انٹرویو کلیئر ہونے کے بڑے اچھے چانس ہیں. السلام علیکم.